बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज खान सीरीज के सिलसिले की एक उर्दू कहानी सुहागन और कातिला, जिसके मुसन्निफ हैं ताहिर जावेद मुगल, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कांस्टेबल जीवन सिंह हमें सीधा उस झुंड में ले गया जहां बाड़ीवाला की शानदार गाड़ी लावारिस खड़ी थी। उस पर गर्द की मोटी तह जम चुकी थी और दरख्तों के जर्द पत्ते गिरे हुए थे। हमें देखकर खेतों में काम करते हुए चंद अफराद हमारे पास पहुंच गए। हम सादा लिबास में थे और जीप का रंग रूप भी प्राइवेट गाड़ियों जैसा था। काश्तकारों को बिल्कुल शुबा नहीं हुआ कि हम पुलिस वाले हैं। एक शख्स ने हमें बताया कि इस गाड़ी का मालिक गुरु जी महाराज के आस्थान पर बैठा भजन सुन रहा है। मैंने पूछा, कौन है ये गुरु जी महाराज? जवाब देने वाला मुसलमान था, लेकिन उसने गुरु का नाम बड़े एहतराम से लिया और बोला, वो जी अल्लाह के नेक बंदे हैं। सिख, मुसलमान, ईसाई सब उनको मानते हैं। यहाँ करीब ही नाले के पार उनका डेरा है। वो देखिए, वो पीले झंडे वाली बुर्जी नजर आ रही है। हम चारों खाने चौकस हो गए। जाहिर है बाड़ी वाला कातिल था, और कातिल गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। जीप लॉक करके हम डेरे की तरफ बढ़े। 2-3 काश्तकार भी हमारे साथ थे। उनमें से एक बोला, अजीब मजजूब सा बंदा है जी। वो कल से एक कोने में गुमसुम बैठा है, ना कुछ खाया ना पिया ना किसी से बात की है। हमने भी उसे बताया कि कोई शख्स तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और जाते जाते तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल गया है। वो टस से मस नहीं हुआ। बातें करते करते हम डेरे के सामने पहुंच गए। जो बुर्जी हमने दूर से देखी थी वो छोटी सी थी, लेकिन डेरा उसके मुकाबले में बहुत बड़ा था। लंबी चौड़ी 4 दीवारी, बड़े बड़े दरवाजे, गुंबद और बुर्जियां। अजीब सी इमारत थी ये। ना मस्जिद नजर आती थी, ना मंदिर और ना गुरुद्वारा। बस ये कोई मिली जुली चीज थी। बड़े दरवाजे के सामने 2 हट्टे कट्टे पहरेदार खड़े थे। उनके हुलिये भी अजीब से थे। लंबे जर्द चोगे, गले में मालाएं, हाथों में कड़े और पांव नंगे। वो बज़ाहिर बहुत अल्लाह लोक नजर आते थे, लेकिन उनकी आंखों की तेज चमक मेरी नजरों से छुपी न रह सकी। वो हर आने जाने वालों को बहुत गहरी नजरों से देखते थे। डेरे का अहाता काफी वसी था। यहाँ टाइलों का फर्श लगा था और देहाती अकीदतमंद नंगे पांव घूम रहे थे। उन अकीदतमंदों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब शामिल थे। हमारे साथ आने वाले काश्तकार ने उंगली से एक सतून की तरफ इशारा किया। वहां बैठा हुआ था जी। अब वो जगह खाली थी। हमें धचका सा लगा। कहाँ गया है वो? मैंने पूछा। यहीं कहीं होगा जी, जाना कहाँ है? देहाती ने कहा। यहाँ एक तरफ रस्सियों पर बहुत से जर्द रुमाल झूल रहे थे। दूसरों की देखा देखी हमने भी जर्द रुमालों से अपने सर ढांप लिए। बहुत से लोग एक सतून के गिर्द आंखें बंद किए बैठे थे और मुंह में कुछ बुदबुदा रहे थे। उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब ही शामिल थे। हमने भी सतून के सामने बैठकर चंद मिनट के लिए आंखें बंद कर लीं। सहन में एक तरफ दीवार के साथ चंद बड़े बड़े देगचे रखे थे और उनमें प्रसाद किस्म की कोई शय पक रही थी। शायद हलवा था। ये खुशबू बिलाल शाह को बहुत बेचैन कर रही थी और वो बार बार मुड़कर देगचों की तरफ देखने लगता था। मैंने सरगोशी में कहा, बिलाल शाह, हमें बाडी वाला को ढूंढना है। जाहिर है वो इसी 4 दीवारी में है। तुम और कांस्टेबल सामने के हिस्से में देखो, मैं पिछले बरामदों में जाता हूँ। बाहर के दरवाजे पर खास तौर से नजर रखना। बिलाल शाह ने इकरार में सर हिला दिया। हम तीनों सतून के सामने से उठे और डेरे पर घूमने फिरने लगे। मैं एक तंग दरवाजे से गुजरकर अकबी बरामदों की तरफ चला गया। यहाँ भी जायरीन का हजूम था। छतों से बेशुमार घंटियां लटक रही थीं। कहीं कहीं दीवारों में मेहराबें सी भी बनी हुई थीं और उसमें अगरबत्तियां जल रही थीं। कई जगह दीवारों को झंडियों और रंग बिरंगे कागजी फूलों से सजाया गया था। मैं टहलने वाले अंदाज में घूमता रहा और बॉडी वाला को तलाश करता रहा। एक तंग राहदारी में से बहुत से लोग गुजर रहे थे। मैं भी उसमें से गुजरकर एक तकोने बरामदे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि 8-10 औरतें एक कतार बनाए चटाई पर बैठी थी। उनमें जवान भी थीं और उधेड़ उम्र भी। मेरे जहन में ये ख्याल सर उठाने लगा
کہ باڑی والا کی چہیتی بیوی شاردا نے بھی تو کہیں اس ڈیرے کا رخ نہیں کیا۔ ممکن تھا کہ وہ یہاں پہنچی ہو اور باڑی والا اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا ہو، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر دونوں وہ کہاں تھے؟ میں ایک طرف کھڑا ہو کر غور سے عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے اکثر نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، مجھے ان میں کوئی بھی شاردا کے قد کاٹ کی دکھائی نہیں دی۔ ان عورتوں نے ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے قطار بنا رکھی تھی۔ دروازے پر ایک زرد پردہ جھول رہا تھا اور فربا جسم کی ایک ملنگنی سی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے دہلیز پر کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اپنے بھدے جسم کو گھسیٹتی اور ہائے ہائے کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میرے قریب کھڑے ایک نوجوان نے لپک کر عورت کو سنبھال لیا اور آہستہ آہستہ چلتا برآمدے میں لے گیا۔ اب قطار میں سب سے آگے بیٹھی ہوئی دو عورتیں اٹھیں۔ ان میں ایک 15 سالہ لڑکی تھی اور دوسری ادھیڑ عمر، غالباً وہ ماں بیٹی تھیں۔ لڑکی چہرے مہرے سے بیمار نظر آتی تھی، ماں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ پردہ اٹھا کر دونوں تاریک دروازے میں گم ہو گئیں۔ 2 یا 3 منٹ بعد ادھیڑ عمر عورت باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں لڑکی کی کریم کلر چادر تھی۔ اس کے علاوہ لڑکی کی بالیاں، پیتل کی چوڑیاں اور غالباً بالوں کا کلپ بھی تھا۔ ملنگنی نے یہ چیزیں دیکھیں تو غصے سے بڑبڑانے لگی، پھر قطار میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو ڈانٹ کر بولی، کسی کے جسم پر دھات کی کوئی شے نہ ہو، اگر ہے تو اتار کر یہیں رکھ دو۔ جن عورتوں نے بالیاں یا چوڑیاں وغیرہ پہن رکھی تھی فوراً اتار دیں۔ دفتن میں چونک گیا، اندر سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دبی دبی آوازیں یقیناً اسی لڑکی کی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے اندر گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، مجھے بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا رسول کا واسطہ چھوڑ دو۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی ماں کبھی کانوں میں انگلیاں دیتی تھی اور کبھی ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی تھی، جیسے اپنی بیٹی کی مشکل آسان ہونے کی دعائیں مانگ رہی ہو۔ ارد گرد موجود جن دوسرے لوگوں تک یہ آوازیں پہنچ رہی تھیں وہ بھی غمزدہ اور خاموش نظر آتے تھے۔ یکایک ایک بھاری ہاتھ میرے کندھے پر آیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لمبے زرد چوغے والے 2 پہرے دار میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا پہرے دار وہی تھا جسے میں نے بیرونی دروازے پر دیکھا تھا۔ وہ مدھم لیکن بھاری آواز میں بولا، تمہیں چھوٹے مہاراج نے بلایا ہے۔ اس کے لہجے میں روب تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ میرے انکار یا اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے ہر صورت جانا ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے چل دیا۔ دونوں ڈشکرے سنتریوں کی طرح میرے دائیں بائیں چلنے لگے۔ تنگ راہداری سے گزار کر وہ مجھے ایک حال نما کمرے میں لے آئے۔ یہاں بہت سے جڑواں ستون کھڑے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس ویران سے دیہاتی علاقے میں اتنی بڑی عمارت موجود ہے۔ وہ کہانی جو امرتسر کے صاحب ہوٹل میں ہونے والی لڑائی سے شروع ہوئی تھی، راستے بدلتی ہوئی گرو مہاراج کے اس پر اسرار ڈیرے پر آ گئی تھی۔ میرے سامنے ایک دروازہ کھلا اور دونوں پہرے داروں سمیت میں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹے سے سرخ قالین پر ایک شخص گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر زرد کپڑے کا ایک تہبند تھا، بالائی جسم ننگا تھا اور بالوں بھرے سینے پر بے شمار مالائیں لٹک رہی تھیں۔ اس شخص نے سکھوں کی طرح چہرے اور سر کے بال بڑھا رکھے تھے۔ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، باڑی والا کے پیچھے آئے ہو؟ یہ بڑا اچانک سوال تھا۔ سوال کرنے کے بعد اس شخص کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ یہ وہی داؤ تھا جو ہم ملزموں پر آزماتے تھے۔ اچانک کوئی انکشاف کر کے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون باڑی والا؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص نے چہرہ سرخ کر کے مجھے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا اور گرج کر بولا، مختار حسن، اس کی قمیض کے نیچے سے ریوالور نکال لو۔ میرے دائیں بائیں کھڑے ڈشکروں نے ایک دم مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ پھر دائیں جانب والے شخص نے قمیض کے نیچے میرے ریوالور پر ہاتھ ڈالا۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں خوندا کہ میں کچھ خطرناک لوگوں میں گھر گیا ہوں اور اس موقع پر اپنے ریوالور سے محروم ہونا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ جو ہی مختار حسن نامی شخص کا ہاتھ میرے ریوالور سے ٹکرایا، میں نے ذرا سا جھک کر کوہنی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ماری اور پھر ٹانگ سے دھکیل کر دور پھینک دیا۔ بائیں طرف والا ڈشکرا ایک سیکنڈ کے لیے جیسے سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ اس ایک سیکنڈ کی غفلت اسے مہنگی پڑی۔ میں نے اسے اس کی وزنی مالاؤں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ اڑتا ہوا سامنے گاؤ تکیے والے گرو جی پر جا پڑا۔ گرو کے قریب رکھا ہوا رنگین حقہ الٹ گیا
اور چلم کے انگارے سرخ قالین پر بکھر گئے۔ عین اس وقت کمرے کا بغلی دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے اپنے سامنے ایک قیامت کو کھڑے پایا۔ وہ خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر کسی ہوئی ساڑی تھی۔ ساڑی کی چولی نہایت مختصر تھی اور پیٹ اریاں ہو رہا تھا۔ لڑکی نے سارے گہنے پہن رکھے تھے۔ زبردست چکا چوند تھی لڑکی کے حسن میں۔ مجھے یاد آیا کہ لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی مجھے پہچان رہی تھی، بلکہ پہچان چکی تھی۔ آپ تھانے دار صاحب؟ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ تھانے دار کا ذکر سن کر میری طرف بڑھتا ہوا وہ شخص رک گیا جسے میں نے دھکیل کر چھوٹے مہاراج پر پھینکا تھا اور جس کی آنکھوں میں اب خون اترا ہوا تھا۔ ایک شخص لوٹا لے کر آگے بڑھا اور قالین پر بکھرے ہوئے کوئلوں پر جلدی جلدی چھینٹے دینے لگا۔ چھوٹا مہاراج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی حیرت سے میری طرف اور کبھی اس لڑکی کی طرف دیکھتا تھا جو دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ لڑکی بولی، ہاں جی، یہ تھانے دار ہیں۔ انہوں نے ہی تو ہفتے کے روز اسٹیشن پر میری جان بچائی تھی۔ اب مجھے سب کچھ یاد آیا۔ یہ لڑکی امرتسر ریلوے اسٹیشن پر کچھ لوگوں میں گر گئی تھی۔ بات کوئی بھی نہیں تھی، بس دیکھتے ہی دیکھتے تماشا لگ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور زرد کپڑوں والے دو ملازم تھے۔ غالباً وہ اسی استھان کے پجاری تھے۔ لڑکی لاہور سے ٹرین میں آئی تھی۔ پلیٹ فارم پر اترتے ہی کچھ دیہاتی عورتوں نے اسے پہچان لیا اور مہارانی مہارانی کہہ کر اس کے پاؤں چومنے لگیں۔ لڑکی کو مہارانی اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ وہ سچ مچ کسی ریاست کی رانی تھی۔ دراصل اسے اس شخص کی وجہ سے مہارانی کہا گیا تھا جو صرف ایک تہبند باندھے میرے سامنے کھڑا تھا اور جس کے سینے پر بے شمار مالائیں جھول رہی تھیں۔ اسے اس استھان میں مہاراج کہا جاتا تھا اور لڑکی چونکہ اس کی پتنی تھی اس لیے دیہاتی عورتوں نے اسے مہارانی کہہ دیا اور عقیدت سے اس کے پاؤں چومنے لگیں۔ جب ہجوم ہوا تو مہارانی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس ہجوم میں صرف پاؤں چومنے والے ہی نہیں تھے، چٹکیاں لینے والے مشٹنڈے بھی تھے۔ مہارانی چلانے لگی۔ مجمع کو دیکھ کر میں دوڑا۔ میرے ساتھ چند دوسرے افراد بھی شریک ہو گئے اور ہم نے بامشکل مہارانی کی جان چھڑائی۔ اس واقعے کے حوالے سے لڑکی نے مجھے پہچان لیا تھا۔ زرد تہبند والا حیران ہو کر بولا، آپ انسپیکٹر صاحب ہیں؟ بھگوان شمع کرے، یہ تو بڑا اپرادھ ہو گیا ہے ہم سے۔ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم کو معاف کر دو انسپیکٹر صاحب۔ اس نے اپنے آدمی کو زوردار جھاپڑ رسید کیا اور باقی لوگوں کو بھی جلدی جلدی کمرے سے باہر نکال دیا۔ عاجزی سے کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب، ہم سمجھے تھے کہ شاید آپ اسی باڑی والا کے ساتھی ہیں اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں یہاں۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ باڑی والا بھی یہاں کسی برے ارادے سے آیا ہے؟ وہ بولا، یہ بات تو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں جناب۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ قاتل ہے اور ایک قتل کرنے کے بعد وہ اب 10 قتل بھی کر دے تو اسے ایک ہی بار پھانسی ہونی ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ یہاں کسی کو قتل کرنے آیا ہے؟ یہ بات ہو بھی سکتی ہے جناب۔ یہاں اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ ہی وہ اس قسم کا بندہ ہے۔ اگر وہ یہاں پہنچا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہے۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ وجہ تم جانتے ہو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر زرق برق لباس والی لڑکی سے بولا، چاندنی، باڑی والا کی بیوی کو لے آؤ۔ چاندنی سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ میرا شبہ یقین میں بدل چکا تھا۔ باڑی والا کی بیوی یہاں تھی اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا اس استھان تک پہنچا تھا۔ انکشاف انگیز بات یہ تھی کہ مہاراج کے خیال میں باڑی والا بیوی کو محبت کی وجہ سے نہیں، نفرت کی وجہ سے تلاش کر رہا تھا، بلکہ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد چاندنی باڑی والا کی بیوی شاردا کو لے کر میرے سامنے آ گئی۔ شاردا سادہ لباس میں تھی۔ اس کے چہرے سے افسردگی اور نا امیدی ٹپکتی تھی۔ وہ حسین تھی اور حسین چہرے افسردہ ہو کر بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں۔ مہاراج نے کہا، تھانے دار صاحب، بے سہارا کو سہارا دینا کسی بھی مذہب میں گناہ نہیں۔ ہم نے اس عورت کو بے سہارا جان کر اور اس کی جان خطرے میں دیکھ کر اسے یہاں پناہ دی ہے۔ میں نے شاردا کو مخاطب کیا، شاردا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر دانتوں سے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر بولی، مہاراج ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پتی سے جان کا خطرہ تھا۔ میں خاموشی سے اس استھان میں آ گئی۔ شادی سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ میں اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں مجھے سر چھپانے کو جگہ مل سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے میرے پتی کو اس جگہ کا بھی پتہ چل گیا اور وہ میرے پیچھے یہاں پہنچ گیا۔ یہ بالکل دوسرا ہی نقشہ سامنے آ رہا تھا۔ اکلوتے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اب باڑی والا اپنی پتنی کے در پہ تھا۔
कम अज कम वो तो यही समझ रही थी, और अगर वो समझ रही थी तो यकीनन कोई बात होगी। मेरा ध्यान फौरन बाड़ीवाला की तरफ चला गया। मैंने छोटे महाराज से पूछा, अब कहाँ है बाड़ीवाला? वो बोला, इसी स्थान में है इंस्पेक्टर साहब, हमारे आदमियों ने उस पर गहरी निगाह रखी हुई है। अभी छोटे महाराज के होंठों से बामुश्किल ये अल्फाज निकले ही थे कि हुजरा नुमा कमरे से बाहर चंद अफराद की तेज तेज बोलने की आवाजें आईं। फिर किसी ने घबराहट भरे अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? छोटे महाराज अपनी जगह खड़े खड़े बारोब आवाज में बोले, मैं हूं महाराज, कमल कुमार, आपसे बात करनी है। आ जाओ, महाराज ने कहा। लंबी बोदी वाला एक उधेड़ उमर हिंदू परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। पहले उसने झिझक कर हमारी तरफ देखा, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, वो लालू राजा बेहोश पड़ा है अशनान घाट की तरफ। और क्या? छोटे महाराज कड़क कर बोला। और जी, वो गाड़ी गायब है। ओ राम! छोटे महाराज के मुंह से बेसाख्ता निकला। अपनी धोती संभालता हुआ वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कारिंदे बड़े अदब के साथ उसके पीछे चलने लगे। मैं समझ गया था कि अभी जो मुख्तसिर गुफ्तगू हुई है वो बाड़ीवाला के बारे में है। एक लम्हा जाया किए बगैर मैं भी उन लोगों के साथ चल दिया। जुड़वां सतूनों वाले हाल कमरे से गुजरकर हम उस तकोनी बरामदे में पहुंचे जहां एक बंद दरवाजे के सामने बहुत सी हाजतमंद औरतों की कतार लगी हुई थी। अंदर से नौजवान लड़की के रोने चिल्लाने और मिन्नतें समाजतें करने की आवाजें अभी तक आ रही थीं। उस तकोनी बरामदे में आने के लिए मैं एक तंग राहदारी से गुजरा था, लेकिन छोटे महाराज ने उस राहदारी से गुजरने के बजाय एक दरवाजा इस्तेमाल किया। ये शॉर्टकट रास्ता था। दरवाजे से गुजरते ही हम आस्थान के अकबी अहाते में निकल आए। यहाँ भी अकीदतमंदों की आमदोरफ्त जारी थी। छोटे महाराज को देखते ही वो एकदम रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते थे। उनके सर झुक जाते थे और नजरें जमीन में गड़ जाती थीं। कुछ दीवानगी के मारे बाकायदा महाराज के पांव छूने की कोशिश करते थे। महाराज किसी को खातिर में लाए बगैर तेज कदमों से अशनान घाट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अशनान घाट डेरे के अंदर ही वाक़े था। यहाँ 3 कुएं थे और टूंटियों की तवील कतारें नजर आ रही थीं। एक तरफ बहुत से गुसल खाने और बैतुल खुला बने हुए थे। यहाँ एक मुकाम पर 30-40 अफराद का मजमा लग चुका था। मजीद बहुत से लोग तेज कदमों से चले आ रहे थे। छोटे महाराज मजमे के पास पहुंचे तो लोग एकदम पीछे हट गए। एक मैली सी चटाई पर एक मोटा ताजा हिंदू डशकरा बेहोश पड़ा था। उसकी बाएं कनपटी पर किसी वजनी चीज से शदीद जरब लगाई गई थी। नीले रंग का बड़ा सा गोमड़ नजर आ रहा था और उस गोमड़ में से खून रिस रिस कर गर्दन तक पहुंचा हुआ था। जर्द चोगे वाले एक शख्स ने छोटे महाराज से सरगोशियों में गुफ्तगू की और सामने बैतुल खुला की तरफ इशारा करके उसे कुछ बताया। छोटे महाराज गिरज कर बोला, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चारों तरफ देखो, और यह भी हो सकता है कि वो कहीं आस्थान में ही छुपा हुआ हो। हुक्म मिलते ही उसके कारिंदे इधर उधर बिखर गए। छोटे महाराज मेरी तरफ देखकर बोला, लगता है उसे आपके आने की खबर हो गई थी। तुम बाड़ीवाला की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। जी हाँ, छोटे महाराज ने जवाब दिया। हमने कल से 4 आदमी उसकी निगरानी पर लगा रखे थे। वो आस्थान में जहां भी जाता था उस पर नजर रखी जाती थी। अभी आधा घंटा पहले वो अशनान घाट की तरफ आया और उस सामने वाली टट्टी खाने में चला गया। हमारा ये सेवक लालू राजा उसके पीछे था। अब ये बेहोश पड़ा है और बाड़ीवाला गायब है। हमारा ख्याल है उसने लालू के सर पर ईंट से चोट लगाई है। वो सामने ईंट देख रहे हैं आप? वो टट्टी खाने की ईंट है और बाहर पड़ी हुई है। उस गुफ्तगू के दौरान ही बिलाल शाह और कांस्टेबल जीवन भी मेरे पास आन खड़े हुए थे। मैंने छोटे महाराज से कहा, अगर कातिल भागा तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। तुम जब जान चुके थे कि ये शख्स मुजरिम है तो फिर पुलिस को बेखबर रखने की कोई वजह नहीं थी। बहरहाल आस्थान के अंदर और बाहर उसे तलाश करो और हम भी देखते हैं, लेकिन ये ना हो कि अब वो लड़की भी गायब हो जाए। मेरे वापस आने तक बाड़ीवाला की बीवी को यहीं आस्थान पर मौजूद रहना चाहिए। छोटे महाराज जल्दी जल्दी इकरार में सर हिलाने लगा। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मैंने बिलाल शाह को तो वहीं आस्थान में छोड़ा और कांस्टेबल जीवन को साथ लेकर बाहर आ गया। आस्थान के कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में हमारी जीप मौजूद थी। पास ही बाड़ीवाला की गर्द आलूद गाड़ी भी खड़ी थी। महाराज के 1-2 सेवक बड़ी परेशान हालत में इधर उधर घूम रहे थे। मैंने उनमें से एक सेवक को साथ बिठा लिया और इर्द गिर्द के इलाके में बाड़ीवाला को तलाश करने लगा। 1 घंटे बाद हमारी जीप दोबारा आस्थान के सामने रुकी। हमारी तमाम दौड़ धूप बेकार गई थी।
اب صرف یہی امید تھی کہ شاید استھان میں کوئی اچھی خبر موجود ہو، لیکن یہ امید بھی پوری نہیں ہو سکی۔ استھان پر زرد چوغے والا جو پہلا سیوک ملا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ کار والے یعنی باڈی والے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ استھان میں موجود عقیدت مند بھی کچھ حیران پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں ساری بات کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جان گئے تھے کہ کوئی پاپی چھوٹے مہاراج کے سیوک کو زخمی کر کے بھاگ گیا ہے اور اب باقی کے سیوک اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں سیدھا اسی حجرہ نما کمرے میں پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے مہاراج، اس کی سندر پتنی اور شاردا سے ملاقات ہوئی تھی۔ چھوٹا مہاراج اب مجھ سے دبا دبا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنے برابر جگہ دی۔ بلال شاہ اور جیون کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ ہمارے سامنے مٹھائی کا تھال اور دودھ کے گلاس رکھے گئے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، مہاراج ان تکلفات کی ضرورت نہیں، ضروری بات یہ ہے کہ میں باڈی والا کی دھرم پتنی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت اور تنہائی میں۔ میرے تاثرات دیکھ کر مہاراج جلدی سے اپنی زرد دھوتی سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر مجھے بھی اس کمرے میں لے گیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ بڑا سجایا گیا تھا۔ ایک مسہری پر مخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی، دیواروں پر غالیچے تھے اور طاقت دانوں میں دیوی دیوتاؤں کی نیم اریاں مورتیاں سجی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ مورتیاں خالص سونے کی تھیں اور ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس استھان کے کرتا دھرتا کتنے پیسے والے ہیں۔ کمرے میں لوبان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دوسرے دروازے سے شاردا اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوگواری نے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احساس ہوتا تھا کہ اتنی پیاری اور کومل سی لڑکی باڈی والا جیسے روڈ رولر کے نیچے کچلے جانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تو چند رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے پوچھا، شاردا دیوی، جو کچھ ہمیں اب تک معلوم ہوا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ باڈی والا تم سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ تمہاری محبت میں اس نے خاندان میں سب سے بگاڑ رکھی تھی۔ پھر ایک دم تمہیں اس سے جان کا خطرہ کیوں لاحق ہو گیا؟ وہ بولی، انسپیکٹر صاحب، میری سمجھ میں خود یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے ہستے بستے گھر کو اچانک یہ کس کی نظر کھا گئی ہے۔ پہلے ہیما گھر سے بھاگی، پھر بسوا جیت قتل ہوا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری باری آ گئی ہے۔ کون قتل کرے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کس کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ بولی، مجھے خود معلوم نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں، بس دل میں ڈر سا ہے کہ اس گھر میں گئی تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ وہ گول مول انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ستیلے بیٹے بسوا جیت کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس سوال کا جواب شاردا کے لیے بہت مشکل تھا اور اس مشکل کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ وہ کچھ شدید الجھن میں ساڑی کا پلو مروڑتی رہی، پھر بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں انسپیکٹر صاحب، میں گھر میں رہنے والی عورت ہوں، مجھے کیا پتہ گھر سے باہر کیا ہوتا رہا ہے۔ ویسے بھی میرا پتی اور ستیلا بیٹا آپس کی باتیں میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی میں نے ان کی ٹو لینے کی کوشش کی۔ پتی کی سیوا اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری تھی اور میں یہ ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں تمہاری ذمہ داریوں کی بات نہیں کر رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ بسوا جیت کے قتل کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، انسپیکٹر صاحب، مجھے لگتا تھا کہ باپ بیٹے میں کچھ انبن ہے۔ میں نے اپنے پتی سے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس معاملے میں دخل نہ دوں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ بسوا مجھ سے ہر بات کھل کر کرتا تھا، لیکن اس معاملے میں اس نے بھی زبان بند ہی رکھی۔ پچھلے 2 دن کے لیے میں میکے گئی تو نوکروں سے پتا چلا کہ بعد میں انہوں نے یعنی باڈی والا نے بسوا کو کسی بات پر بری طرح ڈانٹا ڈپٹا تھا۔ ان دنوں بسوا کی ٹانگ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ بیساکھیوں سے چلتا تھا۔ میں میکے سے واپس آئی تو بسوا اپنی بیساکھیوں کو توڑ کر پھینک چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آپو، میں نے بیساکھیاں توڑ دی ہیں، اب آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پر چل کر دکھاؤں گا۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹے میں وہی جھگڑا ہوا جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا ہڈ حرام، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہے۔ بیٹے کا خیال ہوتا ہے کہ باپ سخت گیر ہے اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ شاردا بولی، میں آپ کو کیا بتاؤں جب مجھے خود بھی ٹھیک سے کچھ پتا نہیں۔ ایسا جھگڑا ان دونوں میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ بسوا جیت خاصا ذمہ دار تھا اور پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا۔ پچھلے سال وہ فیل ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ بیماری تھی، اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ اس دفعہ وہ ٹانگ کی وجہ سے امتحان میں نہیں بیٹھ سکا۔
میں نے کہا شاردا دیوی تم مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ باڈی والا اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ شاردا کا رنگ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ وہ لرزیدہ آواز میں بولی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے انکار میں بھی اقرار کی جھلک تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم گھر چھوڑنے کے بعد اس استھان پر کیوں آ گئیں؟ تم اپنے والدین کے گھر بھی جا سکتی تھیں۔ والدین کے گھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، شاردا نے جواب دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا پتی وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اس کی ذہنی حالت بڑی خراب نظر آ رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل شراب پی رہا تھا۔ کسی وقت مجھے ایسی غضبناک نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں سر تا پا کانپ جاتی تھی۔ جس وقت میں گھر سے نکلی مجھے صرف شک تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ابھی تو شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ میرے پیچھے ہی پیچھے یہاں تک آ گیا ہے۔ اگر گرو مہاراج کی پناہ مجھے نہ ملتی تو نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا۔ وہ اب قدرے کھل کر بات کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری بھی یہ دوسری شادی ہے، پہلے شوہر سے تمہاری علیحدگی ہوئی تھی یا؟ وہ بولی نہیں، وہ فوت ہو گیا تھا۔ شادی کے ایک ہی برس بعد سڑک کے ایک حادثے نے اس کی جان لے لی۔ اس ذکر نے ایک دم شاردا کو رنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا اس کے بعد تمہاری شادی باڈی والا سے ہو گئی، اس شادی میں تمہاری رضامندی شامل تھی؟ وہ بولی راضی یا ناراضی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی شادی کی طرح یہ شادی بھی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اپنے دوسرے شوہر کو تو میں نے شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے ایک پتنی کے طور پر اپنا ہر فرض پورا کیا ہے۔ شوہر کو محبت دی، اس کے گھر کی اور بچوں کی پوری نگہداشت کی۔ چند ہفتے پہلے تک کوئی میرے شوہر سے میرے بارے میں پوچھتا تو وہ میری تعریفیں کرتے نہ تھکتا، لیکن پھر چند ہفتوں کے اندر اندر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور اس کی آنکھیں میرے لیے آگ برسانے لگیں۔ میں نے کہا اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ یہیں رہو گی یا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو گی؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا باڈی والا گرفتار ہو جاتا تو اور بات تھی، اب وہ فرار ہو گیا ہے، ایسے میں تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ بولی میں سمجھتی ہوں کہ اس استھان میں میں جتنی حفاظت سے رہ سکتی ہوں کہیں اور نہیں رہ سکتی۔ یہاں مجھے کسی طرح کا خوف خطرہ نہیں، میرے علاوہ بھی چند بے سہارا عورتیں یہاں موجود ہیں۔ مہاراج کی پتنی ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کے رہنے اور سونے کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ گوارا میں میری والدہ کو میرے بارے میں اطلاع پہنچ جائے اور وہ یہاں آ کر مجھ سے مل جائے۔ گوارا امرتسر کے نواح میں ایک چھوٹی سی آبادی تھی، جیسے لاہور کے نواح میں کوٹ لکھپت۔ والدہ کا ذکر شاردا کی زبان پر آیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں اسے ذرا چھیڑتا تو وہ باقاعدہ رونے لگتی۔ میں نے موضوع بدل کر کہا تم اپنا اچھا برا اچھی طرح سے سمجھتی ہو، میرے خیال میں تو ایک جوان جہان عورت کا اس طرح استھان میں پڑے رہنا ٹھیک نہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ استھان کوئی اچھی جگہ بھی نہیں لگ رہی۔ آگے تمہاری مرضی ہے، باقی میری طرف سے یہ پابندی ضرور رہے گی کہ تم مقامی تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ مجھے ابھی تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بار بار تمہاری ضرورت پڑے۔ وہ اقرار میں سر ہلانے لگی۔ بلال شاہ کو وہیں جھمرا میں چھوڑ کر میں امرتسر واپس آ گیا۔ باڈی والا کی بیوی سے بات چیت کے بعد ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد باڈی والا اب اپنی جوان بیوی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہیں یہ کوئی ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تو نہیں تھا؟ یہ ہندو گھرانے کے لوگ تھے اور کافی ایڈوانس بھی۔ شرم و حیا، رشتوں کا احترام ان لوگوں کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتا تھا جو عام لوگوں کے نزدیک رکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق باڈی والا اپنی جوانی میں خود بھی کافی رنگین مزاج رہا تھا، اب اولاد کے مزاج میں بھی یہ رنگینی پائی جاتی تھی۔ بسوا جیت کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن بسوا جیت کی بہن ہیما اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی بات بھی سوچی جا سکتی تھی جو عام طور پر نہیں سوچنی چاہیے۔ شاردا بسوا جیت کی سوتیلی ماں تھی، وہ اس کی ہم عمر تھی اور وہ اسے آپو کہتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ باڈی والا کو ان دونوں کے تعلق پر شبہ ہو گیا ہو اور اس نے غضبناک ہو کر بیٹے کو قتل کر دیا ہو؟ شاردا اپنی جان خطرے میں دیکھ کر بھاگ نکلی اور باڈی والا اس کا پیچھا کرتا ہوا جھمرے کے استھان تک جا پہنچا ہو۔ جیسا کہ معلوم ہوا تھا کہ باڈی والا جوانی میں بڑا دبنگ شخص تھا، ساتوں شرعی عیب اس میں موجود تھے، مار دھاڑ کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔
اب چونکہ وہ سیٹ بن چکا تھا اس لیے کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی عمر ڈھلنے کے ساتھ انسان میں دھیما پن آ ہی جاتا ہے، مگر ایسا شخص اندر سے خطرناک ہی رہتا ہے۔ عمر کے کسی حصے میں چوٹ لگنے سے اس کے اندر سویا ہوا زہریلا ناگ جاگ اٹھتا ہے۔ امرتسر واپس آنے کے دوسرے روز میں نے گوارا جا کر شاردا کے والدین سے ملاقات کی۔ وہ اپنے 6 بچوں سمیت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اولاد جوان تھی اور ان میں سے 1-2 کی شادی بھی ہو چکی تھی۔